अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सियासी तौर पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब तक की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि आसफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और ये राब्ता क्यों हुआ है और किसके कहने पर हुआ है, हम इस व्लॉग में इन डिटेल बात करेंगे। और क्या आइंदा आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, और आसफ अली जरदारी ने पंजाब में कितनी सीटों पर जो है रजामंदी जाहिर की है कि अगर आप इतनी सीटें हमें दे दें तो हम फेडरल में आपका साथ देंगे। इस पर इन डिटेल बात करेंगे। और ना सिर्फ आसफ अली जरदारी बल्कि एमक्यूएम के साथ भी बहुत बड़ा राब्ता व एक डेवलपमेंट सामने आई है, इससे भी इन डिटेल आपको आगाह करेंगे। और भी काफ़ी खबरें हैं। अख्तर मैंगल का एक ट्वीट सामने आया, इस पर बात करेंगे। मतीउल्लाह साहब पर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरा ये व्लॉग शुरू से आखिर तक देखेगा, और वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आपको तमाम अहम खबरें मिल सके जो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से इकट्ठा करते हैं। और बेल आइकॉन को भी दबाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो नाज़रीन, बाकायदा आते हैं हम आज की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। सबसे बड़ी जो इस वक्त की डेवलपमेंट सामने आई है, सियासी तौर पर बड़ी हैरान कुन है, और इसको दो तरीकों से हम आपके सामने बाकायदा बयान करेंगे। सबसे पहला तो जो सदर आसफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आपस में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और इस राब्ते में बड़ी अहम बातें की गई हैं। सबसे पहले तो आसफ अली जरदारी साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है वो खैरियत दरियाफ्त की, और उसके बाद उनको बाकायदा मुबारकबाद पेश की कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाए, और जिस तरह आप पाकिस्तानी सियासत में इन हुए हैं, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन सिनेरियो के हवाले से बात हुई कि आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। आसफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का कोई नामो निशान अभी तक नजर नहीं आता पंजाब में, तो आसफ अली जरदारी चाहते हैं कि उनकी एक खासी तादाद और उनके जो एमपी और एमएनए वो भी बाकायदा एक पूरे जिसे कहते हैं ना पूरी वजन के साथ इस दफा बाकायदा तौर पर असेंबली में उभरे, और जिस तरह पीपल्स पार्टी को खत्म किया गया था पंजाब से, ये फिर से जोर पकड़े। आसफ अली जरदारी बड़ी चाल चलने जा रहे हैं। और आज मैं नाज़रीन, अब इस जो टेलीफोनिक राब्ते में एक अहम बात डिस्कस की गई वो ये थी कि सदर आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने आइंदा आने वाले दिनों में मुलाकात करने के लिए एक मशरूत रजामंदी जाहिर की है, और दोनों तरफ से इस बात का बाकायदा तौर पर एक बैलेंस तरीके से जिसे कहते हैं ना कि रजामंदी शो की गई कि हम आइंदा आने वाले दिनों में मिलते हैं तो फिर किस तरह के सियासी मामलात करते हैं, किस तरह एक जिसे कहते हैं ना एनआरओ के तौर पर, एक सियासी मुफाहमत के तौर पर किसने वजीर आजम बनना है, किसने सदर बनना है, वजीर दाखिला कौन होगा, वजीर खारजा कौन होगा, कितनी सीट्स आपको दी जाएंगी, कितनी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, ये सारा फार्मूला एक तैयार किया जाएगा। और फिर वही शख्सियात जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, वही जिन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने पाकिस्तान में इस किस्म की जो है वो इकोनॉमी को बिठाने में बड़ा किरदार अदा किया और इस क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे, वही आइंदा आने वाले दिनों में आपके सरबराह बनेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जहां पे ये मामला थे तो बिलावल भुट्टो साहब का वही बयान आता है, और वो बयान बड़ा दिलचस्प और हैरानकुन था। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इस इलेक्शन में जो पंजाब का वजीर आला होगा उसका ताल्लुक लाहौर से नहीं होगा। तो ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि अभी हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, मिलने में तो कोई कदगन नहीं है या कोई गलत बात नहीं है, हम सियासी तौर पर तमाम लीडर से मिल सकते हैं, लेकिन अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए हम वही लाइन लेंगे जिससे पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतरी हो। फिर नाज़रीन, मैंने जैसे अपनी इब्तिदाई में बताया था कि हम ये भी बताएंगे कि
پیپلز پارٹی کس کے کہنے پر نواز شریف صاحب سے مل رہی ہے، تو یہ صرف انہی لوگوں اور انہی شخصیت کی وجہ سے ملاقات ہو رہی ہے جن کا ایک بڑا، جسے کہتے ہیں نا، کھل کر اظہار اور کردار سامنے آیا تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان دو پارٹیز کو مل کر بٹھایا جائے اور پھر ان میں سے ہی ایک کو صدر ڈکلیئر کر دیا جائے، ایک کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا جائے اور دوسری بھی بندر بانٹ کر دی جائے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان دونوں پارٹیز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک تیسری پارٹی کا بھی انہوں نے، جس کا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نون لیگ میں ضم ہو رہی ہے، میری مراد باب پارٹی سے ہے، جس کا اب باقاعدہ جو سربراہ ہے وہ خالد مکسی صاحب کو بنا دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں پارٹیز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک تیسرا ہتھیار بھی موجود ہے اور وہ ہے باب پارٹی۔ پھر استحکام پاکستان پارٹی کا بھی وجود آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے، اور بڑی، جس طرح 2018 کے الیکشن میں جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کے پی ٹی آئی میں شامل کروا رہے تھے تمام جو آزاد امیدوار تھے، اس دفعہ جو جہاز ہے وہ جہانگیر ترین کے لیے چل رہا ہے، اور باقاعدہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی کو بھی مضبوط کیا جائے، اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اہم رول بھی استحکام پاکستان پارٹی سے لیا جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی بھی، جس طرح ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا، اگر یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کوئی بھی چونچا کرے گی نا تو وہ باقاعدہ طور پر ایک ٹیکل کرنے کے لیے دو پارٹیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوگی کہ اگر ان دونوں میں کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا کرتا ہے تو جس طرح عمران خان صاحب کو پورے ایک کرائٹیریا کے ذریعے فارغ کیا گیا، پھر یہ دونوں پارٹیز بھی اقتدار سے فارغ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین آج نواز شریف صاحب، شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو فون کیا اور ان کو بھی سیاسی مفاہمت کا درس دیا، اور ان کو بھی کہا کہ کراچی میں ہم آپ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک، جسے کہتے ہیں نا، ایک شوق رکھتی ہیں کہ وہ کراچی سے ایم این اے کی سیٹ سے الیکشن لڑیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین بلاول بھٹو صاحب کا بھی میں نے آپ کو بیان جو ہے وہ سنا دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب، کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا جاتا ہے، تو سیاسی طور پر اختر مینگل صاحب نے بھی زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو لائن لینی ہے نا۔ اب اگر اختر مینگل صاحب بالکل ہی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو پھر تو ان کی نہ تو سیاسی پارٹی ہوگی اور نہ کچھ ہوگا۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کچھ دن پہلے حماس کے جو سربراہ اسماعیل ہانیہ صاحب، ان سے ملاقات کی، وہ بھی ان کا باقاعدہ طور پر سیاسی طور پر زندہ ہونے کے لیے ایک آخری قدم تھا، ایک آخری ٹرمپ کارڈ تھا جو انہوں نے اس ٹائم جو فلسطین اور اس ٹائم پاکستان اور امت مسلمہ کی جو پولز ہے اس کو جانتے ہوئے یہ قدم اٹھایا تھا، اور ان کا یہ قدم کتنا سود مند رہا ہے یہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختر مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا جی صاحب کا اسٹیبلشمنٹ نے اور قمر جوید باجوہ صاحب نے ہمیں پی ڈی ایم میں شامل کروایا، پھر شہباز شریف صاحب کا کردار بتایا۔ اور میں اختر مینگل صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید ان کو اب پتا چلا ہے کہ ہم استعمال ہوئے ہیں، تو ان کو تب بھی پتا تھا، لیکن ان کو تب استعمال ہونا اپنے سیاسی مفاد میں نظر آ رہا تھا، اس لیے یہ استعمال ہوئے۔ تو اب بھی یہ جو اب ان کا ٹویٹ ہے وہ بھی اس ضمن میں سامنے آیا ہے کہ یہ اب بھی اپنے سیاسی فائدے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں پی ڈی ایم سے باہر رہنے میں فائدہ ہے، تب ان کو پی ڈی ایم میں شامل ہونے میں فائدہ تھا۔ تو ہر بندہ اب کہیں بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایسا سودا نہیں کرتا جس میں اسے کسی قسم کا لوس ہو، تو وہی سودا سیاسی طور پر کیا جاتا ہے جس میں ان کو اپنا سیاسی مستقبل اور فائدہ نظر آتا ہو۔ تو اس لیے ان کو اب مسنگ پرسن کی بھی فکر پڑ گئی ہے، ان کو اب یہ بھی کہنا آ گیا ہے کہ کس طرح ہمیں جو ہے بلیک میل کیا گیا اور کس طرح انٹروڈیوس کروایا گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور ووٹ لینے کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جیسے ان کو 2-4 سیٹیں مل جائیں گی اس کے بعد پھر اختر مینگل صاحب لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جائیں گے۔
اس کے بعد ناظرین میں ایک اور آپ کو خبر دیتا چلوں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہاتھ پاؤں ابھی تک مارے ہیں لیکن ان کی سنی نہیں جا رہی، ان کی جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں کوئی جگہ نہیں بن رہی، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر اس بات کے ماہر ہیں کہ یہ بلند و بالا نعرے لگا کر اور جو ان کے پاس وہی ایک گردان ہوتی ہے جو وہ پڑھ کے تو یہ اپنی جگہ بنانا، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی میں جگہ بنائی جب ان کو وزیر بھی لگایا گیا، صوبائی وزیر، پھر ان کو ترجمان بھی لگایا گیا، اب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی میں ان کا کوئی وقار ہو اور ان کی کوئی جگہ بنے، لیکن ابھی تک بن نہیں رہی۔ اس لیے انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں بیان دیا کہ اگر کوئی بندہ زیادہ سیانہ بنے نا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ سیانے بندے کے ساتھ کیا بنتا ہے، اور فواد چودھری کچھ ایکسٹرا سیانے بن رہے تھے اس لیے وہ منہ کے بعد گرے ہیں۔ تو یہ کہنا ویسے کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ جب بات تب کی جانی چاہیے جب کسی کے اوپر عروج ہو، زوال میں تو ہر کوئی کسی کے اوپر بات کر لیتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال، پھر ہبا چودھری نے ان کو بڑا اچھا جواب بھی دیا اور انہوں نے اس میں جہانگیر ترین اور اون چودھری کو ٹیگ بھی کیا۔ یہ ٹویٹ آپ نے آج دیکھا بھی ہوگا، بڑا وائرل تھا۔ اس کے بعد ناظرین میڈیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، باقاعدہ آپ نے دیکھا کاشف عباسی صاحب، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو خبر دی جس طرح آپ نے دیکھا غلام حسین صاحب، پھر ہم نے آپ کو آج دو اور میڈیا کی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے چینلز کو بدل لیا اور یہ لمبے عرصے سے اس چینل میں کام کر رہے ہیں، اور محمد مالک صاحب 92 میں کام کر رہے تھے، انہوں نے بھی 92 کو چھوڑ کر پی این این کو جوائن کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اجمل جامی صاحب جو بڑی اچھی شہرت کے مالک ہیں اور اپنا بڑا وقار اور اپنی عزت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی دنیا نیوز کو ایک لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہنے کے بعد اب دنیا نیوز کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اور اب یہ بھی پی این این جوائن کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین میں جو بڑی اہم خبر دینے جا رہا ہوں، مطیع اللہ جان صاحب جس طرح اپنے ایک بولڈ صحافت کے لحاظ سے اور اپنے سخت سوالوں کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، تو آج انہوں نے ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب کو بڑا سخت سوال پوچھا، جسے آپ نے دیکھا کہ عادل شاہ زیب جن کا تعلق ڈون نیوز سے ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے صداقت علی عباسی کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا تحقیق خیز انٹرویو کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر کافی جو ہے وہ تنقید بھی ہوئی، تو اسی تنقید کا حصہ بنتے ہوئے مطیع اللہ جان نے ان سے بڑے جو ہے بولڈ کوسچن پوچھے، میں ان کا باقاعدہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہ تو میں لاپتہ افراد کا انٹرویو کرتا ہوں اور نہ ہی کسی قیدی شخص کو سکرین کے سامنے بٹھائے جانے پہ اس کے سامنے سوال پوچھتا ہوں اور پھر اس کو اس بات کے لیے رضامند کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراؤ۔ یہ تھے مطیع اللہ جان صاحب کے سوالات، اور مطیع اللہ جان کے سوالات پر پورے حال میں باقاعدہ تالیاں بجتی رہیں، اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ مطیع اللہ جان صاحب کا جو سوال ہے وہ تمام لوگوں کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہے، کیونکہ جو حال ہے وہ باقاعدہ طور پر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اور اس پروگرام کو جو ہوسٹ کر رہی تھی اس کو جو لیڈ کر رہی تھی آسمہ شیرازی تھی، وہ خاصی ناراض ہوئی، پھر عادل شاہ زیب نے بھی جواب دیا، اور ان کا جواب وہی تھا، مطیع اللہ تم بھی تو جاتے ہو لوگوں کے منہ میں مائک گھسیٹتے ہو، کوئی نہ بھی جواب دینا چاہے تو۔ اس طرح انہوں نے ان کی صحافت پر باقاعدہ طور پر تنقید کی۔ عادل شاہ زیب سے کوئی جواب بن نہیں پایا، کلیئرٹی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین لاہور کی جو صورتحال ہے وہ بڑی فضائی صورتحال جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو چکی ہے۔ آج لاہور ایئر کوالٹی انڈیکس میں پہلے نمبر پہ آ گیا، اور یہ نہ صرف میرے لیے کیونکہ میں بھی لاہور میں رہتا ہوں اور تمام ایسے لوگ جن کا تعلق لاہور سے ہے ان کے لیے بڑی جو ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے کہ جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں وہ بڑی جسے کہتے ہیں آلودہ ہے۔ تو جب آپ سانس ہی آلودہ لے رہے ہو تو پھر آپ لازمی طور پر بیماریوں کا جو ہے وہ شکار بھی بنیں گے۔ تو بہت سارے ہاسپٹلز میں بڑے کیسز سامنے آ رہے ہیں جن میں اکثر کی تعداد جو ہے وہ بچے اور بوڑھے اس میں شامل ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ باہر جاتے ہیں تو ماسک کم سے کم پہنا کریں تاکہ آپ سموک سے بچ سکیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے نمبر پہ ہمارا ہمسایہ ملک
انڈیا ہے, بھارت دوسرے نمبر پہ ہے, اور بھارت کا شہر دلی, کبھی لاہور اوپر چلے جاتا ہے تو کبھی جو ہے وہ دلی. تو اس میں کیونکہ آئی سی سی کا ایک بہت بڑا ایونٹ یعنی ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے, تو اس سے بھی کھلاڑی متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسموک کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ اسموک جو ہے جب آپ جو فصلوں کے باقیات کو جلاتے ہیں, اور یہ جو فیکٹریز جو دھواں چھوڑتی ہیں, اور اس کے بعد نہ صرف فیکٹریز بلکہ جہاں سے اینٹیں نکالی جاتی ہیں بھٹوں پہ, ان کے اوپر بھی جب اس قسم کا آلودہ دھواں نکلتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اسموک کا باعث بنتا ہے. تو میں کہنا چاہوں گا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے کہ خدارہ آپ قوم کا احساس کریں اور خاطر خواہ انتظامات کریں تاکہ کم سے کم ہم سانس تو اچھے ماحول میں لے سکیں. سر آپ نے تو ہمارا سانس ہی بند کر دیا ہے, تو آپ باقاعدہ طور پر عوام کو سانس بھی لینے دیں اور ایسا ماحول بھی کریٹ کریں تاکہ آزاد اور ایک کھلی فضا میں الیکشن ہو سکے, تاکہ پاکستان میں جمہوریت استحکام پائے, تاکہ میں اور آپ اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کو مضبوط کریں. پاکستان زندہ باد.